खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें उलमाए कराम हमारे साथ होते हैं। एक ख़ास मौजू होता है, इस पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश होती है कि मुख्तसर वक्त में उस मौजू का हम अहाता कर सकें। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मौजूद है हमारे साथ उलमाए कराम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इनके साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। डॉक्टर जवाद हाशमी साहब बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, दौरान प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला तशरीफ फरमाओगे। यहीं से कह देता हूँ बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा जी, आज का हमारा मौजू है हुकूक वालिदैन और बहुत अहम मौजू है। और एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ देखता रहता था मैं भी कुरान की आयत और हदीस। तो अहम अहम काम जो है ना अकीदे से मुतालिक, और अहम अहम हिदायत अल्लाह की जानिब से और अहम अहम अहकामात रसूलुल्लाह की जानिब से जब उनका तस्करा हो रहा होता है तो साथ ही वालिदैन का तस्करा भी किया जाता है। यानी रब ताला ने भी और सरकार ने भी जो हमें अहम हिदायत दी कि ये काम तो ज़रूर करना है, उसके साथ कहा और वालिदैन का भाई, और वालिदैन का भी, और वालिदैन का भी ख्याल रखो या एहसान करो। तो ये जो भी कुरान और हदीस का मुताला और थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं ना, वो समझ जाएंगे अगर वालिदैन के मौजू को खंगालेंगे तो, कि सिर्फ वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम और उनके फ़राइज़ और एहतराम की जो बात है या उनके लिए क्या हुकूक हैं उसका ज़िक्र अलहदा से तो किया गया है, लेकिन बाज़ अहम अहम मामलात के लिए जब हमें हुक्म दिया गया है तो साथ ही वालिदैन का भी तज़किरा है। मतलब क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जहाँ अपनी इबादत का हुक्म दिया है और फ़ैसला फरमा दिया तुम्हारे रब ने ये कि तुम उसकी इबादत करो। रब की इबादत बहुत बड़ा ये मनसब है कि अल्लाह ने अपने बंदों पर ये आश्कारा किया है कि वो बंदे सारे के सारे मिलकर मेरी इबादत करें। जब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि अल्लाह फरिश्तों को मुखातिब होकर फरमाता है, देखो मेरे बंदे सफ़ बनाकर मेरी बारगाह में कैसे अदब एहतराम के साथ खड़े हैं, मेरी इबादत कर रहे हैं। ये अल्लाह को इतना पसंद आया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बाद जो बंदों को जो हुक्म नाफिज किया, जो इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, सिर्फ उसी की इबादत करना। आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना। तो इसका मतलब ये है कि कुरान के सियाक व सबाक से हमें ये पता चलता है कि माँ बाप की खिदमत, उनका एहसास, उनकी ज़िम्मेदारी को समझना, उनका ख्याल करना, उनकी मुआविनत करना, अल्लाह जल्ल वाला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाजों के साथ अपनी इबादत के बाद अगर बंदों को जो हुक्म अता फरमाया वो ये फरमाया है कि अपने माँ बाप के साथ भलाई करना, हुस्न इखलाक से पेश आना। अल्लाह। तो यूँ समझ लीजिए कि कुरान मजीद में माँ बाप के लिए जो अल्लाह ने वाज़ेह अहकाम जारी फरमाए, कभी भी इससे हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व ताला हर गुनाह की सज़ा मरने के बाद इंसान को देता है, लेकिन वाहिद माँ बाप हैं कि जिनके नाफरमान को अल्लाह दुनिया में सज़ा देता है। कि माँ बाप की खिदमत का अल्लाह ने सैकड़ों आयात में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, जा बजा अल्लाह ने कि माँ बाप के साथ भलाई करते रहना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आते रहना, माँ बाप की खिदमत करते रहना, उनकी मुआविनत करते रहना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि माँ बाप तो दुनिया में आपके बचपन ही में दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। तो बेहतरीन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन जो चैप्टर है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ज़मीन में भी लिखा है, फरमाया अगर कुदरत को मंजूर होता कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवानी और बुढ़ापे तक अगर माँ बाप रहते तो हुजूर दुनिया वालों को ये साबित करके दिखा दे कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाती। अच्छा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम तो दुर्र यतीम थे
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سائے پسند نہ آئے اس سائے دار کو کہ بے سایہ کر دیا اس سائے دار نے. کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی جو اہمیت کو بیان فرمایا، باپ کی جو اہمیت کو بیان فرمایا. اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے 3 حصے بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 8 کے اندر 14 تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ماں ہے، یہ ماں کا مادہ ہے، یہ ماں کا جگرا ہے، یہ ماں کی روش ہے کہ بچے کو 9 ماہ تک اٹھائے پھرتی ہے. اللہ. پھر ان 9 ماہ کے پیریڈ کے اندر جو اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ماں کیسے جھیلتی ہے، کیسے برداشت کرتی ہے. پھر جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کس نے اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. واہ واہ واہ. اور وہی دودھ دیکھیں آپ، بچہ نہ تو پانی پیتا ہے 6 مہینے تک، نہ کوئی خوراک لیتا ہے، صرف اور صرف اس کی غذا ماں کا دودھ ہے. اس ماں کے دودھ میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اس دودھ کی برکت سے اس کی آنکھوں کی بینائی بڑھ رہی ہے، اس کے کانوں کی سماعت بڑھ رہی ہے، اس کی ہڈیوں میں اللہ جان ڈال رہا ہے، اس کا جسم بھی بڑھ رہا ہے، اس کے بال اگ رہے ہیں، اس کی جسم کی نشو و نما ہو رہی ہے اسی دودھ کی برکت سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہی ماں ہے کہ جو یہ 2 پیریڈ جھیل کر تجھے دنیا میں لاتی ہے، تجھے اپنا سب کچھ دیتی ہے، اور ٹھنڈے میں خود سوتی ہے، گرم میں تجھے سلاتی ہے، تیرا رونا برداشت کرتی ہے، تیرا چیخنا برداشت کرتی ہے، تیری ضدوں کو برداشت کرتی ہے، تیرے ناز نخرے اٹھاتی ہے یہ ماں، ہر چیز تیری گندگی کے اندر اپنے ہاتھوں کو سموتی ہے، اس لیے کہ میرا لال کو کوئی تکلیف نہ ہو. پالنے میں، پوسنے میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، ایون کہ اس کے جوانی ہونے تک اللہ اور ماں کو کیا خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ جو میں اس کی پرورش کر رہی ہوں، اس کو پال رہی ہوں، پوس رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں، لکھا رہی ہوں، اس کے ناز اور نخرے برداشت کر رہی ہوں، یہی ماں پھر یہ سہانا خواب دیکھتی ہے کہ وہ وقت لائے کہ میرے بچے کے چہرے پر شادی کا صحرا سجے. اس کو خواہش ہوتی ہے کیونکہ ماں کو 3 حصے، وہ صحرا سجتے وہ ماں کو بھول جاتا. اب دیکھو ڈاکٹر شبیر بھائی، اس میں واضح کروں، ہم کہتے ہیں نا کہ ماں نے اتنی بھلائیاں اولاد کے ساتھ کری ہے، اولاد کا کیا فرض بنتا ہے؟ فرما اس کے برعکس کر لو. جس طرح ماں بچپن میں بچے کو جس طریقے سے لے کر چلتی ہے، جب بچہ ہوتا ہے جوان، اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں بوڑھے، تو بچے کو چاہیے جس طریقے سے چھٹپن میں انہوں نے میرے ساتھ بھلائی کری ہے، جو میرے ناز نخرے اٹھائیں، ایسا میں کروں. ایسا چاہیے کہ بچے کو جب ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی خصلتیں بچوں والی ہو جاتی ہیں. تو بچوں کو بڑے ہو کر وہ کردار پیش کرنا چاہیے جو ماں باپ نے بچے کے چھٹپن میں وہ کردار پیش کیا. واہ واہ واہ، زبردست. اچھا ہاشمی صاحب، یہ جو زبان درازی کا عنصر آ گیا ہے والدین کے ساتھ آج کل کی اولادوں کو، اس کے بارے میں کیا وعیدیں ہیں؟ اگر کوئی اپنے والدہ کو ڈانٹ دے، والد کو ڈانٹ دے، ابھی کچھ دنوں پہلے تو باپ کو قتل کر دیا ایک بیٹے نے، اور ایک میں نے کلپ دیکھا جس میں باپ کو تھپڑے ماری ہیں حرم میں کسی بات پر، اور ایک میں نے کلپ دیکھا کہ ماں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا ہے کیونکہ وہ کسی پیپر پہ سائن نہیں کر رہی تھی وراثت کے، کسی کوئی بال کھینچ رہا ہے اپنی ماں کی. یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جن کے حقوق کو امت کے اوپر، لوگوں کے اوپر واجب قرار دیا ہے وہ والدین ہیں. چونکہ اللہ رب العزت کے بعد ہمارے اس دنیا میں آنے کا اور ہمارے پرورش کرنے کا، پروان چڑھنے کا جو سبب ہیں وہ والدین ہیں. تو والدین کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر لینا ان کے مقام اور منزلت سے جو ہے وہ ناآگاہی کی بنیاد ہے اور جہالت ہے. یہ اس کو ہم جہالت ہی کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کریمہ کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، کئی آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور عبودیت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہمارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار اور پھر والدین کے ساتھ احسان کر لینا. اور اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. جو آپ نے پوچھا نا کہ والدین کو ڈانٹنا یا والدین کو جواب دینا، یہاں پر تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. روایات کے اندر ہے کہ اف کا لفظ بھی یہ بیان کرنے کے لیے بچوں کی جانب سے، اولاد کی جانب سے والدین کے سامنے ناگواری کا، ناراضگی کا، کہ اظہار کا سب سے چھوٹا لفظ ہے یہ.
ٹھیک ہے، اس تو اف تک کہنے سے روکا گیا، چیز آئے کہ ان کے سامنے زبان درازی کر دیں، چیز آئے کہ ان کی بے ادبی کرنا شروع کر دیں، چیز آئے کہ مارنا پیٹنا، یہ تو بہت دور چلی گئی بات، یعنی اس کا تو تصور اولاد کو نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کی معذرت، یہ جو لفظ آیا نا اف تک نہ کہو، اب اس کو آپ یہ سمجھے کہ یہ اس طرح سے کہ جو دوران گفتگو ماں سے آپ بات کرتے کہتے اف یار آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ جی، یہ یوں ہے، یعنی بالکل معمولی ترین جو ناگواری کا لفظ ہے اس سے روکا گیا ہے وہاں۔ اور پھر ہمارے ہاں اولاد کی جانب سے کیا ہے، بار بار ناگواری کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ تو عام ہے کہ اس طرح اف کہنا مثلا ان کی جانب سے ناگواری کا اظہار۔ پھر یہاں پر فرمایا ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا نہیں، ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، بلکہ جب بات کریں تو ان کے ساتھ قول کریم کے ساتھ بات کریں، جو ہم کہتے تھے نا جا ماں تیرے کو کوئی بات تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کریمانہ انداز میں، یعنی ان کے سامنے جو بات کرنے کا حکم ہے وہ۔ پھر آگے یہ بھی ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عجز و انکساری کا پر بچھائے رکھنا، یعنی اس حد تک ان کا احترام کر لینا، جی جیسے آپ کہیں اور حکم کریں مجھے معاف کر، یہ عاجزی یہ کہہ رہے ہیں۔ صرف ایک صورت میں والدین کی نافرمانی کا حکم ہے، وہ کب؟ جب وہ آپ کو اللہ رب العزت کے دین کے مقابلے میں، وحدانیت کے مقابلے میں، دین مقابلے میں اگر دعوت دے دیں تب، اور عام طور پر تو ایسا نہیں ہے، آپ کے والدین بھی مسلمان ہیں تو ایسا تو حکم دے نہیں سکتے، تو لہٰذا ہمارے فرائض میں شامل یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر والدین کی اطاعت کر لیں۔ اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر بعض صحابہ کرام جب ایمان لاتے تھے تو ان کے والدین ابھی تک دائرے کفر کے اندر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ابھی ایمان قبول نہیں کر، وہ سوال کرتے کہ یا رسول ہم کیا کریں؟ تو روایات کے اندر ہے کہ آپ فرماتے کہ ان کے ساتھ احترام سے پیش آ جائیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ ابھی چونکہ ادھر نہیں آئے ہیں تو اب تمہارا ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ ختم ہو جائے گا، نہیں، تمہارا ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ باقی رہے گا۔ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو جاتا ہے لیکن والدین اور اولاد کا ختم نہیں ہوتا، اسلام اور کفر کا معاملہ اگر ہو تو والدین کا احترام پھر بھی باقی رہے گا۔ مکالمہ ہے بھی نا، جو شروع میں اسلام لائے تو اپنے والدین سے مکالمہ کر رہے تھے تو وہ ان سے کہتی تھی کہ بھائی تم ان بتوں کو برا کہہ رہے ہو جو ہمارے آبا و اجداد نے جن کی پوجا کی، تو کوئی لڑائی نہیں کی، صحابہ رسول نے دلائل دی امی ابو کو کہ حضور یہ فرماتے ہیں، محمد یہ کہتے ہیں، امی آپ سوچیں، مطلب جھڑکا نہیں نہ لڑائی کی، اور بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جھڑکنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ یہاں تک ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ظاہر اس زمانے میں افرادی قوت کی کافی کمی ہوتی تھی نا، غزوات کے موقع پر، جنگوں کے موقع پر۔ روایت میں ہے کہ ایک نوجوان آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پر نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے، آئے اور آنے کے بعد اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، لیکن میری ماں جو ہے وہ راضی نہیں، میری ماں مجھے اجازت نہیں دے رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ماں کے پاس جا کر بیٹھو، ماں کی خدمت کر لو، تمہیں غزوے کا ثواب ملے گا، جہاد کا ثواب ملے گا۔ یعنی آپ ظاہر اس زمانے میں افراد کم تھے، اگر ایک آدمی بھی اگر آ جاتے تو خوشی خوشی لے کے جانا چاہتے، لیکن نہیں، ماں باپ کا جو احترام ہے حضور اکرم ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ ان کا احترام جہاد کے اوپر بھی مقدم ہے، بلکہ جہاد یہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی توقیر وغیرہ کریں، ان کا خیال رکھیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بار بار سننے میں آتا ہے، عام گفتگو میں، دعوتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نجی گفتگو میں بھی دیکھتے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی ماں باپ کو کہتے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، نہ آپ نے مجھے پڑھایا، نہ آپ کماتے تھے کچھ کرتے تھے، ورنہ آج میں بھی اس کی طرح ڈاکٹر ہوتا، اس کی طرح انجینئر ہوتا، آپ نے کیا تربیت کی، آپ نے کیا کی، بس ایسے ہی بس دال چاول کھلا دیا فلاں، اس طرح کی حقارت والی باتیں۔ تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے اور کیا ترغیب دیں گے جو بچے اس طرح بول دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ والدین کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی کے لیے قرآن کی ایک ہی آیت کافی تھی، لیکن بار بار جیسے کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ بار بار رب نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک، تو میرا تو شکر ادا کرو لیکن والدین کا بھی کرو۔ اس کی جو بنیادی وجہ بنتی ہے نا، دیکھیں بچوں کو تو حکم یہی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کریں، فرمایا جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ماں باپ کچھ بھی نہ کریں نا، کچھ بھی نہ کریں، نہ بچوں کو لکھائیں، نہ پڑھائیں، نہ اس کو تعلیم دیں، نہ تربیت دیں، نہ پالیں نہ پوسیں، پھر بھی ان کا مقام بڑھا ہے، کیونکہ وہ والدین ہیں، اللہ نے ان کو عزت عطا کر دی ہے۔ اگر وہ، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو نافرمان بنایا جاتا ہے۔ میں والدین سے انتہائی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست گزار ہوں گا
لیکن یہاں یہ بچوں کو میں بول دوں کہ ہم یہ والدین سے ڈائریکٹ بول رہے ہیں. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ والدین کو بولو سنو دیکھو مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں, یہ آپ کو اجازت, اس کو جواز نہیں بنا لینا, اس کو جواز نہیں بنائیے گا. بات یہ ہے کہ والدین جو ہے نا بچے کو اللہ کا فرما بردار نہیں بناتے, تو یہ نوبت یہاں تک پہنچتی ہے. اگر آپ اس کو جو باؤنڈریز شریعت نے قائم کی ہے نا, آپ اس کو بچپن سے اللہ اور رسول کو فرما بردار بنائیں کہ دیکھیں ہم پورے ہفتے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھائیں گے, مار مار کے اٹھائیں گے, پانی چھڑکیں گے, اٹھائیں گے, لیکن جو اتوار کا دن ہوگا چھٹی کا دن اسکول کی, اس دن نہیں اٹھاتے کیونکہ چھٹی ہے. تو جس طرح ہم بچے کو اسکول کے لیے اٹھائیں, بہت اچھی بات ہے, اٹھانا چاہیے, لیکن آپ کاش اسی طرح اسی محنت آپ نے نماز کے لیے کی ہوتی. تو جو بچے والدین کے لیے یہ کرتے ہیں یہ کمال ہے. دیکھیں یاد رکھیے کہ والدین ظالم بھی ہونا تب بھی آپ ان کے سامنے اف نہیں کر سکتے. جناب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے والدین دونوں حیات ہیں اور وہ تو ان کا فرما بردار ہے تو تیرے لیے جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں, اور اگر ایک حیات ہے اور تو اس کا فرما بردار ہے تو تیرے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے. اور تیرے دونوں والدین حیات ہیں اور تو ان کا نافرمان ہے تو فرمایا کہ جو ہے تیرے لیے جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں, اور اگر ایک ان میں سے آیا تو اس کا نافرمان ہے تو تیرے لیے ایک جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اگرچہ وہ ظالم ہو, یعنی میرے ماں باپ اگر مجھ پر ظلم کریں تب حضور نے فرمایا اگرچہ ظالم ہو تو میں ان کا ادب کرنا ہے بس. اللہ. تو ماں باپ دیکھیں یاد رکھیے یہ صراحتاً حکم حدیث ہے, حکم قرآن ہے کہ والدین کا دل دکھانا حرام ہے. آپ قرآن پڑھیں نا, قرآن نے حکم دیا کہ بیوی بچوں کی محبت کم کرو, انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ تمہارے لیے آزمائش ہے, تمہارے مال, تمہارے بچے, تمہاری بیویاں ہیں, اگرچہ تمہیں اچھے لگے. فرمایا لیکن ماں باپ فرمایا ان کی محبت کو بڑھانا ہے. تو یہاں جتنے بچے بچیاں سن رہے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ والدین کے سامنے بس جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے حضور کا جو فرمان ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ والدین کے سامنے ایسا رہے جیسے کہ غلام آقا کے سامنے رہا. کیا بات. اچھا جن کے والدین انتقال کر جاتے ہیں مفتی صاحب, تو ایصال ثواب کا کیا بہتر طریقہ ہے, اور اس کی کوئی فضیلت آئی ہے کہ ماں یا باپ کی قبر پہ جائے اولاد تو کچھ پڑھے, تو اس کی کوئی فضیلت آئی ہے؟ جی بالکل, قرآن و حدیث کے اندر اس کی صراحت بالکل موجود ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے تھے, حضرت سعد کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت سعد جب ایمان اسلام لے آئے, آپ کی والدہ بھی مسلمان ہو چکی تھی, جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو اپنی والدہ سے اجازت لے کر جاتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ گھر میں موجود نہیں تھی, کچھ ہمسائیوں عورتوں کے ساتھ کہیں تشریف لے گئی تھی, نماز کا ٹائم تھا, تو آپ گھر کے اندر تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رہے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ نماز پڑھنے جانا ہے. آپ گھر کے اندر موجود ہیں. کچھ دیر کے بعد جب والدہ محترمہ گھر میں آتی ہیں پوچھتی ہیں سعد کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اما جان نماز کا ٹائم نکل رہا تھا, آپ گھر میں موجود نہیں تھی, آپ کی بغیر اجازت کے گھر سے جا نہیں سکتا تھا. اللہ. تو حضرت سعد کی ماں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ جس طرح سعد میرا ادب و احترام کرتا ہے, یا اللہ سعد کی اولاد میں بھی ایسے ادب و احترام والی اولاد پیدا فرما. کیا بات. جب حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا سعد دیر سے کیوں آئے؟ حضرت سعد کہ یا رسول اللہ امی جان گھر میں نہیں تھی, امی کے بغیر اجازت کے گھر سے نکلنا مجھے اچھا نہیں لگتا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی, اور جب حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. حضور کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضور نے دیکھا سعد ماں کے لیے رو رہا ہے, تو حضور فرماتے ہیں ماں اے سعد کیوں روتا ہے, تیری ماں جنت کے باغات میں محلات میں خوش ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا وسلم میں اپنی ماں کے لیے کیا پڑھوں, میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں جو ہمیشہ اس کے لیے ایصال ثواب کا باعث بنتا رہے. حضور فرمایا کہ بستی کے اندر دیکھ مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے. حضرت سعد نے وزٹ کیا پورے اپنے علاقے کا, کہا یا رسول اللہ پانی کی قحط, پانی کا بڑا معاملہ بنا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد تو اپنی ماں کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دے. واہ واہ واہ. حضرت سعد نے اسی اسنا میں پانی کا کنواں کھدوایا. سرکار تشریف لائے, سرکار نے مخاطب ہو کر دنیا والوں سے کہا یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے, یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے, اس کے لیے وقف ہے, دنیا سے سیراب ہوتی رہے گی, سعد کی ماں کو قبر میں اس کی فضیلت ملتی رہے گی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام پہ دوبارہ بھی گفتگو کرتے ہیں مختصر سبق پر.